दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन पीके से मैं हूं अफजल शाह। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ के हवाले किया जा रहा है और क्या रियासत पाकिस्तान को आईएमएफ का ग़ुलाम बनाया जा रहा है? इस सिलसिले में काफ़ी इबहम हैं और कई लोगों ने इस पर बात भी की, लेकिन मेरी नज़र में वो मुबहम और नाकाफ़ी रहीं। जनाब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन कामरान ख़ान, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकिर और सीनियर तज्ज़ियाकार वक़ार मलिक से इन सवालात के जवाबात हक़ाइक़ और दस्तावेज़ी सबूत की रोशनी में पेश खिदमत हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकिर हमारे साथ एक तफसीली इंटरव्यू के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक बहुत हीटेड सब्जेक्ट है, वो ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम के तहत हमने फैसला किया है कि हम फुल ऑटोनॉमी देंगे सेंट्रल बैंक को, और इस हवाले से ये आईएमएफ के हम 22वां प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें बताया गया है कि पिछले 10 प्रोग्राम से आईएमएफ मुसलसल ये कहती रही कि आप ऑटोनॉमी दें और इसको कम्प्लीटली ऑटोनमस करें। बहरहाल इस हुकूमत ने एग्री किया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकानमिस्ट हैं, बड़ी तादाद उसमें कहती है कि ये हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए सूट नहीं करेगा। इतना ऑटोनमस सेंट्रल बैंक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर उसमें हम इस तरह की चीज़ें दे दें जिसमें कि हालांकि पीएम को वोट आउट कर सकती है पार्लियामेंट, पीएम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है पार्लियामेंट, पीएम को, कैबिनेट को एफआईए नैब इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन जो अब हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक बन रहा है और सेंट्रल बैंक की जो हायरार्की बन रही है ये अबव ऑल बन रही है, और ये एक कहा जा रहा है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक होंगे ये गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी होंगे, और इस पर फिर हुकूमत की दस्तरस नहीं होगी। जी कामरान साहब, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से काबीना ने ये जो बिल पास किया, एक मिस इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक चल पड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कुछ आपके सामने रखे जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बिल अप्रूव हुआ था ये एक बिल है, ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। उस दिन 2-3 ऑर्डिनेंस का भी फैसला किया गया था, यानी कि पार्लियामेंट से पहले ही उनको पास कर दिया गया। ये वो नहीं है, ये सिर्फ एक बिल है जो कि अभी पार्लियामेंट में डाला जा रहा है, यानी कि अभी इस पर डिबेट शुरू होगी, और हम स्टेट बैंक में भी यही चाहेंगे कि एक अच्छी और एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो, फैक्ट्स और फिगर्स और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के सामने। सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहता था कि इसका प्रोसेस और स्टेटस क्या है। ये अभी एक तजवीज़ है, अभी एक तजवीज़ है, और जिस तरह के पार्लियामेंट लॉज बनाती है वो सॉवरन है, उसमें डिबेट होगी, वो एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उसमें आर्ग्यूमेंट्स सुनी जाएंगी। हमारा भी यही इसमें इंटरेस्ट होगा कि जो चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में हों वो ही हों, और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक के एक्ट की जो अमेंडमेंट्स अब पार्लियामेंट में जाएंगी, ये हमारी तारीख़ में कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पिछले तकरीबन 20-30 साल में ये छठी दफ़ा है कि स्टेट बैंक का जो एक्ट है इसमें कोई अमेंडमेंट आएगी। 1994 में स्टेट बैंक का एक्ट बदला गया, 1997 में दोबारा बदला गया, 2012 में दोबारा बदला गया, और उसमें एक तरमीम ये हुई कि जो स्टेट बैंक है वो गवर्नमेंट को जो लेंडिंग है वो क्वार्टर के एंड में ज़ीरो करेगा। अब इस पे और भी हम थोड़ी बात कर सकते हैं। फिर 2015 में दोबारा स्टेट बैंक का एक्ट जो है वो तब्दील, यानी कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और ये जो अमेंडमेंट अभी गई है, ये दिस इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर प्रोसेस टू मॉडर्नाइज दी सेंट्रल बैंक इन लाइट विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। अब इसमें एक और चीज़ भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट का सारा प्रोसेस, ये तजावीज़ कहाँ से आई है मैं उसका आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ उसकी जो सब्सटेंस है जाने से पहले, बिल फर्ज और जब भी ये जो बिल है ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है डिबेट के बाद, और इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिर्फ होती हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आगे अगर कोई चाहे, पार्लियामेंट चाहे कि हमने इसको दोबारा बदलना है तो वो नहीं बदल सकेंगे, वो इसको दोबारा भी बदल सकते हैं। और अगर एक्सपीरियंस के बाद कोई ऐसी चीज़ सामने आती है कि जिसका जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा, तो पार्लियामेंट के पास वो कैपेबिलिटी रहती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि लॉज बहुत दफ़ा बदले भी जाते हैं, तो मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता था। अब इसमें जो चेंजेस आई, बुनियादी तौर पे जो एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि जो स्टेट बैंक के जो मकासद हैं उनको क्लैरिफाई किया गया, उनको वजाहत से बयान किया गया है, क्योंकि अभी जो स्टेट बैंक का एक्ट है, एक्ट की मेन बॉडी में मकासद लिखे ही नहीं हुए, प्रीएम्बल में एक वेग सी लैंग्वेज है। अब क्या मकासद प्रपोज किए गए हैं, क्या तजवीज़ है, वो ये है कि सबसे पहले स्टेट बैंक का मकसद होना चाहिए कि महंगाई को कम करे। दूसरा मकसद स्टेट बैंक का ये होना चाहिए कि मालियाती इस्तेहकाम लाए, और तीसरा मकसद इसका ये होना चाहिए कि मुआशी तरक्की लाए। तो आपने पूछा आइसोलेशन में तो ये नहीं आप करेंगे, अगर आप मालियाती इस्तेहकाम चाहते हैं तो आप फिस्कल इस्तेहकाम भी चाहेंगे, अगर आप महंगाई का इस्तेहकाम चाहते हैं तो आप उसके असरात भी देखेंगे, क्योंकि जो टूल आपके पास है महंगाई को काबू में करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो, क्योंकि फिर वो हुकूमत की डोमेन में चली जाएगी।
آپ اپنا کر دیں گے مگر حکومت کے لیے دوسری مصیبتیں جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے نتیجے. جی اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بڑا اہم ہے کہ اوور آل ویژن کیا ہے اس پروپوزل میں، اور یہ پروپوزل ہے ابھی جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی. اس کی ویژن یہ ہے کہ آپ مقاصد ایک سینٹرل بینک کے کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پارلیمنٹ نے جو بھی وہ بنانے وہ بنا دیں، چاہے اس کا کچھ اور کرنا ہے جو بھی کر دیں، لیکن مقاصد کلیئر کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک کو آپریشنل انڈیپینڈنس دے دیں کہ وہ اب ان پہ جا کے عمل کرے، اس عمل میں جو انٹرفیئرنس ہے وہ نہ ہو، اور پھر اسٹیٹ بینک سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کے 3 مقاصد سے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا. اب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے کلیئرٹی آف آبجیکٹیو سے. اگر کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ کیا دی جا رہی ہے تو ہم اکاؤنٹیبل آپ کو کیسے رکھیں گے. اب آپ نے کہا کہ یہ کافی سارے جو مقاصد ہیں یہ کراس کٹنگ ہیں. اب اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کی پروویژنز ہیں جس کا بھی اگر آپ چاہیں تو میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بتانا ہوگا کہ اس نے ان مقاصد پہ کیا کام کیا. اور مثلا پہلی ہے مہنگائی کو کم کرنا. تو ظاہر ہے اگر مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ جس طرح ماضی میں اسٹیٹ بینک کو کہا جاتا تھا کہ آپ نوٹ چھاپیں اور گورنمنٹ کو قرضہ دیں، تو اس مقصد سے اگر اس کو رکھا جاتا ہے کیا ہوئے گا کہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. مگر جو ڈاکٹر صاحب اس میں بہرحال اسٹیٹ بینک کو، ریاست کو، ملک کو، عوام کو مل کے کام کرنا ہے. آئسولیشن میں تو اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک برج تھا جو کہ یہاں بنا ہوا تھا، یہ جو فائنانس مانیٹری پالیسی بورڈ تھا، جو کہ اس کا ایک پل کا کام ہوتا تھا کہ حکومت اپنی ضروریات بتاتی تھی، آپ بیٹھتی تھی اور وہاں پہ اس فورم پہ پہلے، اب وہی ہٹا دیا گیا ہے. اب آپ کے بورڈ پہ بھی نہیں ہوں گے. آپ اپنی رپورٹ دیں گے مگر آپ کو اس پہ آپ کے اگر وہ رپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کی کارکردگی میں تسلی نہیں ہے تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ آپ اپنی رپورٹ دیں گے، پہلے 3 مہینے میں دیتے تھے، اب 1 سال میں دیں گے. اس طرح سے وہ جو کنیکٹ تھا جو ہماری جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے درمیان ایگزیکٹو اور سینٹرل بینک کے درمیان ہونا چاہیے، اور جو تمام اس طرح کے ملکوں میں ہے زیادہ تر میں، وہ ہم بریک کر رہے ہیں یہاں پہ. جی میں اس پہ آپ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کامران صاحب کہ اسٹیٹ بینک میں جو امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ باڈیز یا لوگ ہیں وہ کیا ہیں. ایک ہے ہمارا بورڈ جس میں 8 لوگ باہر سے آتے ہیں. پھر ہے ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی، اس میں 3 لوگ باہر سے آتے ہیں. پھر گورنر اور ڈپٹی گورنرز وہ 4 ہو گئے. تو یہ 15 امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں. یہ ساری اپوائنٹمنٹس گورنمنٹ ہی کرتی ہے. ابھی بھی ایسے ہے اور آگے بھی ایسے ہی رہے گا، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو جب ہم کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سارے اہم رولز ہیں اسٹیٹ بینک میں وہ اس پروپوزڈ امینڈمنٹس میں بھی گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرے گی. نمبر 1. نمبر 2، ایک آپ نے اسپیسیفک مثال دی مانیٹری فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ کی، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اکلوتا بورڈ نہیں ہے کہ جس سے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک کو ECC کی میٹنگز میں بلایا جاتا ہے، اور پرنسپل باڈی تو وہی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ، تو وہاں پہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اور کمیٹی بنانی ہے کہ جس سے کوآرڈینیشن ہو تو وہ بنا لیں. اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا پروپوزل اس لیے ڈالا گیا کہ اس سے ڈپلیکیشن تھی. مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز بورڈ ہمارے قانون کے مطابق مانیٹری چیزیں جو ہیں مثلا مانیٹری پالیسی قانون کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کرتی ہے، تو تاکہ یہ پرسیپشن نہ کریٹ ہو کہ اس کے رول کو انڈرمائن کیا جا رہا. یہ اس میں ایک پروپوزل ہے، لیکن اس سے جو کوآرڈینیشن ہے وہ کم نہیں ہوگی. اور میں دوبارہ ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں اسٹیٹ بینک کی گورنمنٹ ہی کرتی ہے، گورنمنٹ ہی کرے گی. تو اٹانومی کو ہمیں اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے نہیں ہو رہا کہ کہیں اور سے لوگ آئیں گے اور کوئی اور ان کو اسٹیٹ بینک میں لگائے گا. کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ابھی وہ سارا آپ نے جس کا بات کیا کہ $20 بلین کا ہمارا ڈیفیسٹ تھا، ہمارے بڑے کرٹیکل مسائل ہیں. اس میں آپ کہیں گورنمنٹ سے کہ ٹھیک ہے، وہ کہا کہ جی کہ آپ بورنگ نہیں کریں گے سینٹرل بینک سے، تو وہ بورنگ نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ جاؤ کمرشل بینک سے بورنگ کرو، کمرشل بینک سے بورنگ کریں گے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کریڈٹ کدھر سے ملے گا؟ وہ تو کمرشل بینک سارے گورنمنٹ کو تھما دیں گے، اور آپ دیں گے نہیں. تو یہ کیسے پھر سالو ہوگا مسئلہ؟ عمران بھائی اس کا جو جواب ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں چکن اینڈ ایگ، یہ پرابلم شروع ہوتی ہے فرام دا ورڈ ہیونگ ٹو بورو. اگر آپ کو بورو نہ کرنا پڑے تو پھر یہ ساری ہی مسائل شروع نہیں ہوں گے. اب بوروئنگ کو کیسے کام کیا جائے؟ ایک جو چیز ہے وہ ہے سیلف ڈسپلن، کہ اگر آپ اپنے لیے مشکل کریں گے تو پھر اپنے فسکل ڈسپلن کو آپ بہتر انداز سے آگے لے کے چلیں. لیکن سر بوروئنگ تو کرنی پڑتی ہے، مصیبتیں میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں جب آپ سیلف ڈسپلن یہ لے آتے ہیں تو پھر آپ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں، کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لایا جائے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک آسان راستہ موجود ہے کامران صاحب کہ بھئی ٹیکس پے کرنا کام تھوڑا مشکل ہے، میں اسٹیٹ بینک کو کال کر دیتا ہوں نوٹ اور چھاپ دو تاکہ یہ کم از کم مسئلہ، تو ہم ایک شارٹ ٹرمزم میں رہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو بہت آئی تھنک
لوگوں کو اپلاڈ کرنا چاہیے, کریڈٹ دینا چاہیے کہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ سیلف ڈسپلن لائیں گے, اور اس سیلف ڈسپلن لانے کی وجہ سے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں گے ٹیکس کلیکشن میں اور ایریاز میں کہ قرضہ لینا ہی نہ پڑے. اس میں اتنا زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ اب اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے, اس میں کچھ زیادہ ہے وہ معاملہ. جی اس کا جواب یہ ہے کامران صاحب کہ پچھلے 1.5 سال سے گورنمنٹ نے ایک پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا. تو اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہوتی ہیں تو پھر اس میں وہی ہوگا جو ابھی ہوتا آ رہا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہوئے گی. تو اگر پچھلے 1.5 سال سے ایک اچھی طرح ایک اچھا نظام چل رہا ہے جس سے گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے رہی, تو اس میں کوئی نئی چینج نہیں آئے گی ان امینڈمنٹس میں. دوسری چیز کامران صاحب آپ کے ناظرین کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ انٹرنیشنل ایویڈنس بڑے واضح طور پہ دکھاتا ہے کہ جو ملک بار بار اپنے سینٹرل بینک سے نوٹ چھپوا کے اپنے قرضے پورے کرتے ہیں اس میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سیلف ڈسپلن کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم سینٹرل بینک سے آگے بورو نہیں کریں گے. تو یہ جو عام آدمی سن رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہے, سوچ رہا ہوگا کہ گورنر صاحب بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں اور اتنا یہ ڈسپلن ہو رہا ہے, بورو نہیں کر رہی, تو پھر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے سر, تو یہ کیوں, یہ جو فارمولا ہے کیوں کامیاب نہیں ہو رہا؟ کامران صاحب مہنگائی کے بڑھنے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ جو میں نے کہی کہ گورنمنٹ نے بار بار اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپائے, ماضی میں ایسا ہوا جس کے کچھ کانسیکوینسز ابھی بھی ہیں. دوسرا, مہنگائی کیوں ہوں؟ گورنمنٹ نے کوئی ڈیسیجنز ڈیلے کی پہلی حکومتوں نے, اور وہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا, ایکسچینج ریٹ کو ایک مصنوعی لیول پہ رکھا ہوا تھا اتنا کہ خزانہ خالی ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان پہ پہنچ گیا, IMF کے پاس جانا پڑا, ڈیویلیویشن کرنی پڑی, ظاہر ہے کچھ اثر اس کا بھی ہوا. لیکن ابھی جو مہنگائی ہے وہ سپلائی سائڈ ہے, یعنی کہ آٹا, یعنی کہ چینی, یعنی کہ تیل, اس قسم کی چیزوں سے. تو مانیٹری پالیسی کا تو اس پہ امپیکٹ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا انفلیشن ریٹ کہاں ہے, ہمارا پالیسی ریٹ اس سے کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو وجوہات ہیں مہنگائی کی, یہ سپلائی سائڈ ہیں, ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز ہیں, اور ہمیں بڑی امید ہے کامران صاحب کہ جو میجرز گورنمنٹ لے رہی ہے جس میں امپورٹ بھی ہے اور سپلائی ڈسرپشنز کو ایڈریس کرنا ہے, اس سے انشاءاللہ ان کے یہ میجرز کامیاب ہوں گے اور یہ سپلائی سائڈ کے جو فیکٹرز ہیں وہ کم ہوں گے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اگر گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے نوٹ بھی چھپا رہی ہوتی تو یہ مہنگائی اور بھی زیادہ ہوتی, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ نہیں چاہتی. بہت بہت شکریہ. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے جن کا براہ راست کلیدی تعلق ہے معیشت کی سمت کے حوالے سے, ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے جو اس وقت تنازعہ جاری ہے. ناظرین, اسٹیٹ بینک کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو شاید IMF کے حوالے کیا جا رہا ہے اور ریاست پاکستان کو شاید IMF کا غلام بنایا جا رہا ہے, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس پہ پے در پہ پروگرام بھی ہوئے ہیں میڈیا پہ, اور اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑا. تو آپ کے سامنے کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں رکھنے جا رہا ہوں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں خطرات جو ہے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ کیا ایسا کیا جا رہا ہے, کیا واقعی حکومت یا شاید پرائم منسٹر کو کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے, کیا IMF نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں, کیا واقعی یہاں پہ اکنامک ہٹ مین آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریاست کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں اکنامک ہٹ مین جیسے کام کرتے ہیں اور جیسے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, کیا وہ سب کچھ امپلیمنٹ ہو گیا ہے پاکستان پہ یا ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ناظرین, آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں رکھنے جا رہا ہوں. جیسے ایک بات چل رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وزیر اعظم اور صدر سے زیادہ پاور اس کے پاس آ جائے گی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ یہ انتہائی خطرناک چیز. اور میرے خیال میں مجھے کبھی بھی اتنا زیادہ کسی نے نہیں کہا کہ کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں جتنا اس ٹاپک پہ لوگوں کے خدشات ہیں, اور بالکل صحیح خدشات ہیں, کیونکہ جیسا میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے اگر ہو بہو ایسا ہی ہے, اور جیسے ہمارے کچھ جو اکانومسٹ ہیں جو مطلب کہ ڈیکیڈ سے پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہیں وہ جیسے بات کر رہے ہیں, ان میں بڑے ایسے بھی لوگ ہیں جو نیوٹرلٹی سے بھی بات کرتے ہیں, کوئی حکومت سے ان کی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے بھی جس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ کوئی گورنر اسٹیٹ بینک وائس رائے بن جائے گا اور اسٹیٹ بینک IMF کے اشاروں پہ چلے گا اور پتہ نہیں پاکستان وہ بس انٹچیبل ہو جائے گا, تو ان کچھ چیزوں کو ٹچ کیا ہے. ایک آدھ ایسا کویسچن ہے جس کا میں ابھی تک جواب نہیں لے سکا اور آپ کو بھی نہیں دے سکوں گا, وہ میں آپ کو اینڈ میں بتا دوں کہ وہ کیا, لیکن جن چیزوں کا جواب ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جس چیز کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ, اور جس کا سب نے اظہار بھی کیا ہے, وہ میں پارٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ میرے سامنے یہ سارا پڑا ہوا ہے, اس کا جو یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے آرڈیننس کی, اس کا یہ پارٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نیب, FIA اور باقی کوئی بھی پروونشل جو اکاؤنٹیبلٹی کی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے
وہ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی. یعنی نام لے کے نیب کا, ایف آئی اے کا اور پروونشل جو بھی, یعنی پروونشل آپ سمجھ لیں اینٹی کرپشن وغیرہ, ان میں سے کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. جو اسٹیٹ بینک کے ملازمین, گورنر, ڈائریکٹرز, ڈپٹی گورنر اور سارے بورڈ کے اور ایم پی سی کمیٹی جو ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی, یعنی کسی کو ٹچ نہیں کر سکیں گے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کو میں جو ہے وہ ٹچ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, اور آپ کو کچھ کلیئر بتانا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں اس کے حوالے سے, جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ پارٹ ہے کہ نو ایکشن, انکوائری, انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگز شیل بی ٹیکن بائی نیب, ایف آئی اے اور پروونشل انویسٹیگیشن ایجنسی, بیورو, اتھارٹی اور انسٹیٹیوشن بائی وٹ ایور نیم کالڈ وداؤٹ پرائر کنسنٹ آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز آف اسٹیٹ بینک. اب میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو پلین اینڈ سمپل یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے جی کہ نیب, ایف آئی اے کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا جو اسٹیٹ بینک میں کام کرتا ہے, گورنر, ڈپٹی گورنر جو بھی ہیں. یہاں پہ لیکن جو لا پروپوز ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب نیب اور ایف آئی اے بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہوں گے ان کی مرضی کے بغیر نہیں ایکشن لے سکتا. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کون ہوں گے ڈائریکٹرز, انہیں اپوائنٹ کون کرے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی یہاں بات ہو رہی ہے تو میں آپ کے سامنے پہلے یہ رکھ دوں, پھر آپ کے تاکہ ابہام دور ہو جائیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا آئی ایم ایف یہاں لگائے گا, کون کرے گا؟ تو میں ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ جو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بورڈ کے, جو ابھی کرنٹ لا ہے, ہمارا موجودہ لا ہے, اس میں گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تبدیلی کیا آ سکتی ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹرز ہوں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز, ان کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا, ملک کا صدر اپوائنٹ کرے گا حکومت کی ریکمنڈیشن پہ. سمجھ گئے ہیں؟ سو جو ڈائریکٹرز ہیں جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے سارے معاملات, بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہوگا ان کو اپوائنٹ آپ کا صدر کرے گا حکومت کی منشا پہ, یعنی حکومت جو ریکمینڈ کرے گی صدر اس پہ دستخط کر دے گا اور وہ ہو جائے گا. جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ, یعنی اوپر والا بورڈ جو ہے وہ صدر صاحب لگاتے ہیں حکومت کے ریکمنڈیشن پہ. نیچے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے, جو کرنٹ لا ہے اس کو نہیں چینج کیا جا رہا بالکل بھی. ٹھیک ہے, تو وہ وہی رہے گا مانیٹری پالیسی کمیٹی کے حوالے سے, جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ وغیرہ اور یہ سارا کچھ طے کرتے ہیں. جو گورنر ہے, جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, اس کو کون لگائے گا؟ موجودہ پریزیڈنٹ لگاتا ہے. پروپوز جو امینڈمنٹ ہے اس میں اور کلیئر کر دیا گیا کہ پریزیڈنٹ لگائے گا گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ. سو گورنر کو پریزیڈنٹ لگائے گا گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ. سو جو ڈائریکٹر ہیں بورڈ کے وہ بھی آپ کی گورنمنٹ خود لگا رہی ہے, جو گورنر ہے اس کو بھی گورنمنٹ خود لگا رہی ہے. اس کے بعد ڈپٹی گورنرز کیسے لگیں گے؟ جو کرنٹ لا ہے اس میں ہے جی کہ نمبر آف ڈپٹی گورنرز اسپیسیفائڈ بھی نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو لگاتی ہے. جو ابھی پروپوزڈ امینڈمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ فرام اے پینل آف 3 ریکمینڈیڈ بائی دا گورنر فالوئنگ کنسلٹیشن ود دا فائنانس منسٹر 3 ڈپٹی گورنرز ٹو بی اپوائنٹڈ. سو ابھی ان کی کوئی تعداد نہیں تھی, اب یہ لکھا گیا کہ 3 ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ ایک پینل سے لے گی, وہ کرے گی جو کہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اور آپس میں مشورے کے ساتھ وہ کریں گے اور اس میں سے پھر اپوائنٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوگی اور ان کو ہٹایا کیسے جا سکتا ہے, یہ بڑا انپورٹنٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کہ یہ جو لگ جائیں گے یہ کیا انٹچبل ہو جائیں گے, کیا ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا, ان کو کوئی ہلا نہیں سکے گا, ان کو کوئی جواب دہ نہیں ٹھہرا سکے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, میں آج سے اسی پارٹ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باقی بہت لمبا ہو جائے گا. یہ 22 پیجز ہیں جو میرے پاس, اس کے علاوہ یہ لمبا ہو جائے گا کام. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ کیا ان کو آپ احتساب ان کا کر سکیں گے, اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے, ان کو کوئی ہٹا سکے گا, اتار سکے گا, کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہے. جب اسٹیٹ بینک کا گورنر, ڈائریکٹرز, جو ڈپٹی ہیں, وہ سارے مانیٹری پالیسی کمیٹی, جب ان کو حکومت خود لگائے گی, تو میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ پھر جو گورنر ہیں ان کی مدت اگر 5 سال فار ایگزامپل کی جا رہی ہے, ان کی سارے ڈائریکٹرز کی 5 سال کی جا رہی ہے, تو اگر ان کے ریموول کا کوئی طریقہ کار نہ ہو, یا انٹچبل ہو جائیں, ان کو ہر چیز کی چھوٹ دے دی جائے, یہ آمدن سے زائد اثاثے بنائیں, یہ ہر مس کنڈکٹ کریں, یہی میڈیا میں آ رہا ہے نا کہ ان کو ہر چیز کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ سب کلیئر کر دیتا ہوں ابھی, تو پھر تو بڑا خطرناک ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ریموول کا بتا دیتا ہوں, ان کا ریموول کا کیا چیز رکھی گئی ہے سامنے تاکہ باتیں کلیئر ہو جائیں. جو نان ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس بورڈ کے, ان کو جو موجودہ جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ مس کنڈکٹ پہ بھی ہٹا سکتا ہے, بریچ آف ٹرسٹ پہ بھی ہٹا سکتا ہے. اب جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں صرف صدر پاکستان ہٹا سکتے ہیں سیریس مس کنڈکٹ, باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ سیریس مس کنڈکٹ پہ ڈٹرمنڈ بائی کورٹ آف لا. یعنی عدالت جب یہ ڈٹرمن کر لے گی کہ اس بندے نے کوئی سیریس مس کنڈکٹ کیا ہے تو صدر پاکستان اس کو ریموو کریں گے. یہ طریقہ کار. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف کسی مس کنڈکٹ میں عدالت نہیں جا سکتے, کہیں بھی نہیں. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ مس کنڈکٹ ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے,
تو صدر پاکستان کے ذریعے اور عدالت کے ذریعے ان کو ریموو کروایا جائے. تو یہ کہا جائے کہ کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. یہی رول گورنر کے اوپر ہے, یہی ڈپٹی گورنر کے اوپر ہے. ڈپٹیز جو ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ ریموو کرے گی فار سیریس مس کنڈکٹ ایز ڈیٹرمنڈ بائی اے کورٹ آف لا آن دا ریکمنڈیشن آف دا گورنر ود اپروول آف دا بورڈ. ٹھیک ہے جی, یہ ڈپٹی گورنرز کے لیے ہے. گورنر کا کیا ہے, گورنر کو کیسے ریموو کرنا ہے, اپنے پریزیڈنٹ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ سیریس مس کنڈکٹ ایز ڈیٹرمنڈ بائی اے کورٹ آف لا. سو کورٹ آف لا جب ڈیٹرمن کر لے گی کہ سیریس مس کنڈکٹ انہوں نے کیا تو صدر ان کو ریموو کر دیں گے. سو یہ کہہ دینا کہ بالکل یہ انٹچیبل ہو جائیں گے, پاکستان کا قانون ان پہ لاگو ہی نہیں ہوگا, بنیادی یہ چیز ہی غلط ہے. لیکن میں آپ کو اس کو اور مزید کلیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ اصل میں کیا ہے. یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, جو ایکشن ان گڈ فیتھ ہے. نیب لاز میں بھی کچھ امینڈمنٹس ہوں گی جو اس سے سملر ہوں گی. بائی دا وے میں آپ کو یہ پہلے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی لائی تھی جو گورنمنٹ, وہ اس سے ملتی جلتی تھی. سو گورنرز کو کیا طاقت دی جا رہی ہے, ان گڈ فیتھ جو انڈیمنٹی انہیں مل رہی ہے. جو ایگزسٹنگ لا ہے وہ یہ کہتا ہے ایوری پرسن ان دا سروس آف دا بینک شیل بی ڈیمڈ ٹو بی اے پبلک سرونٹ ود ان دا میننگ آف سیکشن 21 آف دا پینل کوڈ. بس یہ لکھا ہوا ہے. اب اس میں ایڈیشن جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے, نو سوٹ prosecution or any other legal proceedings including for damages shall lie against the bank, board of directors or member thereof, governor, deputy governors, member of any board committee, monetary policy committee, officers and employees of the bank for any act of commission or omission done in exercise or performance of any functions, power or duty conferred or imposed by or under this act upon such persons or any rules and regulations made thereunder or any legislation administered by the bank unless such act is done in bad faith and with malified intent. سو یہاں جو لکھا گیا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی سوٹ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی تب تک جب تک وہ کوئی ناجائز کام نہ کریں, جب تک وہ بری نیت سے کوئی کام نہ کریں. تو یہاں تو یہ لکھ دیا گیا ہے امیونٹی انڈیمنٹی مل رہی ہے اگر وہ جائز کام کریں تو ان کو کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. سمجھ رہے ہیں, یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی میلیفائڈ انٹینٹ یا بیڈ فیتھ میں کوئی کام کریں گے تو پھر ہو سکتی ہے پروسیکیوشن. اگر وہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں اور کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ ان کو نہیں پکڑا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب میں بھی اسی طرح کی امینڈمنٹس آئیں گی جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹچیبل ہو رہے ہیں. میں آگے تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. یعنی یہ سارے جو ہیں گورنر, ڈپٹی گورنر, ڈائریکٹرز, مانیٹری پالیسی کمیٹی کے, ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سوٹ کوئی کسی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انلیس آپ کسی بری نیت یا ناجائز کسی کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں. کوئی ناجائز کام کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی پھر بھی ہوگی. اس میں دوسرا کیا آتا ہے, گورنر, ڈپٹی گورنر, ڈائریکٹر, ممبر آف اینی بورڈ کمیٹی, مانیٹری پالیسی اور یہ سارے جو آفیسرز امپلائیز بینک شیل ناٹ بی لائبل ان دیئر پرسنل کیپیسٹی فار اینی ایکٹ آف کمیشن اور اومیشن ڈن ان دیئر آفیشیل کیپیسٹی ان گڈ فیتھ اینڈ ان کیس آف اینی سچ پروسیڈنگز ایز مینشن ان سب سیکشن 1 شیل بی انڈیمنیفائڈ بائی دا بینک وچ شیل بیئر آل دا ایکسپینسز thereof ٹل فائنل ڈیسیژن آف دا کیس. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہے سارا کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی لائبل نہیں ہوگا. اور اس کا اگلا حصہ وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا ہے, کسی بھی چیز کے لیے انلیس وہ وہی ہے کہ ناجائز کوئی کام کریں یا پکڑے جائیں. اور مس کنڈکٹ کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, یعنی اگر کوئی سیریس مس کنڈکٹ ہوگا تو اس میں کاروائی صدر پاکستان کریں گے. اور وہی طریقہ مور اور لیس آئی تھنک سملر ٹو جیسے جسٹس فائد عیسیٰ کا معاملہ چل رہا ہے, جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریموو کیا گیا تھا. یعنی صدر پاکستان اپنی کاروائی کا اس طرح آغاز کر سکتے ہیں یا ان کے ذریعے یہ معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ان میں سے کوئی انٹچیبل ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ کو یہ جواب دے نہیں ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو جواب دہ بنایا گیا یا نہیں. موجودہ لا یہ کہتا ہے کہ دا بورڈ شیل سبمٹ اے کوارٹرلی رپورٹ ٹو دا مجلس شورا آن دا اسٹیٹ آف دا اکانومی. بس ایک لائنر ہے کہ جو بورڈ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ ہر 3 مہینے بعد رپورٹ دے گا پارلیمنٹ کو معیشت کے اوپر. بس یہاں پہ فل سٹاپ ہے. جو موجودہ پروپوزڈ امینڈمنٹ آئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر ہے, بورڈ نہیں, گورنر خود سالانہ پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کرے گا, صرف معیشت پر نہیں, بینک کی اچیومنٹ پر, بینک کے آبجیکٹیوز پر, مانیٹری پالیسی کے اوپر اور اسٹیٹ آف اکانومی کے اوپر اور فائنینشیل سسٹم کے اوپر. یعنی ان ساری چیزوں کے اوپر وہ اسمبلی کو رپورٹ پیش کرے گا سالانہ. اس کے ساتھ پارلیمنٹ میں ریکوائر اینی سینئر آفیسر ٹو اٹینڈ ایٹ سچ ایڈیشنل ٹائمز ایز مے بی ریکوائرڈ. جب بھی پارلیمنٹ کسی بھی اسٹیٹ بینک کے کسی بھی آفیسر کو بلائے گا اسے آ کے جواب دینا پڑے گا. جب بھی یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ بلائیں گے جواب دہی کے لیے جانا پڑے گا, پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گے. اس کے بعد the bank shall not less than twice a year publish and submit to the parliament and the minister of finance a state of the economy report. تو جو اکانومی کی رپورٹ تھی وہ بھی کم از کم 2 دفعہ سالانہ پارلیمنٹ کو بھی اور منسٹر آف فائنانس کو بھی دینی پڑے گی بینک کی طرف سے ڈائریکٹ. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے کرنے. اور اب ان چیزوں میں ایڈ کر دوں کہ اگر پارلیمنٹ کو اتنا زیادہ اسٹیٹ بینک بار بار بتائے گا اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب یہ کر رہے ہیں, اور اگر کوئی مس کنڈکٹ سامنے آ جاتا ہے
تو اس کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی. کوئی انفارمیشن لیک کی بات آ جاتی ہے, کاروائی شروع ہو جائے گی. کوئی اگر وہ اسٹیٹ بینک میں ایسا کام کرتے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے, مس کنڈکٹ کی کاروائی آنا شروع ہو جائے گی, مالافائڈ انٹینٹ کی بات ہو جائے گی شروع. اور جب ایسا پتہ چل جائے کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا ایسا کرنے یہ جا رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے فوری طور پہ ایک اور آرڈیننس آ سکتا ہے جس کو اسمبلی سے پاس کیا جا سکتا ہے. ورسٹ کیس سیناریو آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیونکہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, ایک سادہ اکثریت سے قانون پاس ہو جاتا ہے. تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی اس کے بعد اس کو بدلنا ناممکن ہو جائے گا, جیسے 18ویں ترمیم گلے پڑ گئی ہے. ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونے جا رہی. میں نے آپ کو چند موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں جس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹچبل والی بات نہیں ہے. ایک دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں بھی کچھ سوچ رکھتا ہوں کہ میں بھی ان میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک دو چیزیں ایسی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی برطانیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا, جو برطانیہ کا بینک آف انگلینڈ ہے, ان کی بھی اتنی اٹانومی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ساری کوئی گورنمنٹ سے ڈائریکشن نہیں لیتے, وہ اپنا شرح سود خود طے کرتے ہیں, وہ سارے معاملات خود دیکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے اس کے پیچھے بڑی. جو دو چیزیں حاصل کرنی ہے نا اس سے, جو موجودہ یہ چینج کے بعد ہوگا, مہنگائی کنٹرول ہوگی. جو سب سے بڑا اس کا آبجیکٹو ہے نا, جو موجودہ پالیسی ہے اس میں ہے جی کہ سیکیور مانیٹری اسٹیبلٹی اینڈ فلر یوٹیلائزیشن آف دا کنٹریز پروڈکٹیو ریسورسز. یہ ایگزسٹنگ آپ کی پالیسی کا حاصل وصول ہے. جو اب پروپوز کی جا رہی ہے اس کا پرائمری آبجیکٹو ہے ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی, قیمتوں میں استحکام چیزوں کی. ٹھیک ہے, یہ سب سے نمبر 1 پرائورٹی ہے اس نئے لا میں. اور سیکنڈری آبجیکٹو ہوگا وہی جو فرسٹ جو ایگزسٹنگ ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی. اور تیسرا یہ ہے کہ سپورٹ گورنمنٹس اکنامک پالیسیز ٹو فاسٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فلر یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز. میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ میں بتا دوں, بہت لمبی ہوگی ہے ویڈیو. اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو 4 سال اسحاق ڈار نے, آئی ایم ریئلی سوری اگر کوئی مطلب بچے نہ سن رہے ہوں, ہماری معیشت کے ساتھ ریپ کیا ہے اسحاق ڈار نے 4 سال. اور اس میں بڑا کردار اسٹیٹ بینک, کیونکہ اٹانومس نہیں تھا. اسحاق ڈار جب چاہتا تھا اسٹیٹ بینک سے جتنا پیسہ ہوا نکال کے صرف ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ میں ہمارے ریزرو استعمال کرتا رہا. جب دل کرتا تھا وہ نوٹ چھاپ لیتا تھا, اپنی مرضی سے چھاپ لیتا تھا, جس کی وجہ سے معیشت ہماری تباہ ہو گئی. اور اس نے تاریخی قرضے لیے اسٹیٹ بینک سے. اس حکومت نے 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا اسٹیٹ بینک سے. یہ پچھلا پورا سال ڈیڑھ ہو گیا. اس طرح ملک تباہ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے مین بینک کو اٹانومس کرتے ہیں. اور وہاں ایماندار بندے جو کمپیٹنٹ بھی ہیں, جو حکومت لگائے گی, جو صدر پاکستان لگائے گا, باہر سے نہیں کوئی لگائے گا. جو بندہ آپ لگاتے ہیں اس کی ISI IBF یہ سارے ادارے اس کو اوکے کرتے ہیں, تب وہ لگتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. معلومات کی بنیاد پہ ایسے بندے نہیں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ذہن سے یہ نکالنا پڑے گا کہ ایک ہٹ مین آ گیا اور ISI خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اپنے اداروں کی ہم تذلیل اور توہین کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. جہاں پرابلم آیا وہاں آپ نے دیکھ لیا پھر کہ اسحاق ڈار اب بھاگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کا اشر دیکھ, جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غلط کیا ان کا اشر آج آپ دیکھ لیں کہ ملک میں نہیں آ سکتے. اسپیشلی اسحاق ڈار کی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ اترا, نواز شریف کا جانا بنا, یوں کھسک گیا اسحاق ڈار, اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ وزیر خزانہ بن گیا. اسے اپنی نظر آ رہی تھی. تو ملک کے ساتھ کوئی غلط کرتا رہے گا, آپ کو لگتا ہے خفیہ معلومات بیچتا رہے گا, اور ISI خاموش بیٹھی رہے گی, ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے, اور عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ ہونے دے گا سارا. تھوڑا سا ہمیں اس پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے. 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا میں بھی ذکر نہیں کر رہا, جن پر میرے بھی سوالات ہیں. جب مجھے جوابات مل گئے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. لیکن ابھی تک مجھے ان کے کیونکہ جوابات نہیں ملے, تو میں صرف آپ کو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا, کوئی پوچھ نہیں سکے گا. یہ غلط معلومات ہیں. آپ سے انشاءاللہ اگلی چیز میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.